बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मार्का मंशियात का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ। नाज़रीन, यूं तो दुनिया को कई ख़तरात लाहक हैं, लेकिन एक ख़तरा मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी है। तरक्की याफ्ता ममालिक हों या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक, सब के सब अपने शहरियों को मंशियात का इस्तेमाल रोकने के लिए सरगर्म हैं। पाकिस्तान भी यूं तो कई मसाइल में घिरा हुआ है और एक मसला हमें मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी है। पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं लाखों ऐसे अफराद हैं जो रोज़ाना मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि मंशियात जो अब एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, ये मंशियात पाकिस्तान में कहाँ से आ रही है? कौन सी उम्र के लोग इस लानत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? और सबसे बुनियादी सवाल कि गुज़िश्ता 5 सालों में मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफ़ा क्यों हुआ? ये सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में रोजाना अरबों रुपए मालियत की मंशियात हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से आती है, जिसको गैर कानूनी तरीके से मुल्क में स्मगल किया जाता है। अफगानिस्तान को मंशियात का गढ़ कहा जाता है, जिसकी स्मगलिंग शुदा अशिया पाकिस्तान के अलावा दीगर कई ममालिक में भी जाती हैं। UNODC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6.7 मिलियन अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक 241 मिलियन लोग किसी भी तरह की ड्रग्स इस्तेमाल करने में मुलव्वस हैं, जिनमें से 1.65 मिलियन लोग इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें HIV का मर्ज लाहक होता है। पूरी दुनिया में ज्यादातर चर्स, हेरोइन, कोकेन और शराब वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा देखा गया है, जबकि खवातीन भी इस लत से दूर नहीं। खवातीन में ज्यादातर पेन कलर और सुकून दबने वाली ड्रग्स का रुझान पाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 78% मर्द जबकि 22% खवातीन किसी भी नशे में मुब्तला हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा आबादी नशे की लत में है। बलूचिस्तान इस हवाले से दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां सबसे ज्यादा नशे का इस्तेमाल पाया जाता है, जो कि 5% है। सिंध नशे के इस्तेमाल में तीसरे नंबर पर है, जहां नशे का इस्तेमाल 6.6% आबादी में पाया जाता है, जो कि 1.7 मिलियन अफराद हैं। पंजाब में 4.7% आबादी नशे की लत में मुब्तला है। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जहां 2.9 मिलियन लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। मंशियात के आदी लोगों में 60% तक की उम्र 15 से 30 साल के दरमियान है, जो ये जाहिर करती है कि मंशियात की बढ़ती हुई लानत किस तरह हमारी नौजवान और आने वाली नस्लों के लिए जहर कातिल साबित हो रही है। पाकिस्तान में ज्यादातर चर्स, कीमियाई अद्वियात, हेरोइन और गुटखा वगैरह इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नशे के आदी लोगों की एक कसीर तादाद टीके का इस्तेमाल जिस्म के अहम आज़ा जैसे गुर्दा और जिगर वगैरह को मुतासर करता है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले तुलबा और तालबात ज्यादातर मंशियात के इस्तेमाल में पाए जाते हैं। बाज लड़के और लड़कियां शराब नोशी, सिगरेट या इस तरह का नशा दोस्तों की महाफिल में करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में बहुत सी मंशियात को नजर आतिश भी किया गया, मगर क्या इन मंशियात को स्मगल करने वालों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन हुआ? क्या इनको कानून के मुताबिक सजा दी गई? ये बहुत अहम सवाल हैं। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि हमारे कानूनी इदारे इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदामात उठा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो इस मकरूह कारोबार को परवान चढ़ाकर मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। क्या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या हम अपने मुआशरे को नशे जैसी लानत से पाक कर पाएंगे?
नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक बदकिस्मती से हमारा नौजवान तबका अव्वल दर्जे पर दिखाई दे रहा है मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल में। यहाँ पर एक हैरानकुन बात ये भी है कि नौजवान तबके में सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में अव्वल दर्जे पर हैं। इंसान को बुरी सोहबत, घर वालों से नाराज़गी या इम्तिहानात में नाकामी, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को मंशियात की तरफ राग़िब करती हैं। ख़वातीन जो सबसे हैरानकुन इंकशाफ है कि मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ क्यों इजाफ़ा होता जा रहा है, अब आपको दिखाते हैं। आमना साहिबा, हमने देखा है कि जो ख़वातीन की बड़ी तादाद है वो अब मंशियात में इन्वॉल्व नज़र आ रही है। उसकी बेसिक वजह आप क्या समझती हैं, क्यों ख़वातीन इसमें इन्वॉल्व हैं ज़्यादा? जी जैन साहब, आज की सोसाइटी में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ तक आपको थोड़ा सा मैं पीछे बताती चलूँ, एडिक्शन का जो एक मेन रीज़न होती है उसमें स्ट्रेस को मैनेज करना भी होता है, और ख़वातीन में ये स्ट्रेस मैनेज करने के लिए एक तरीका उनका ये है कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब आपको ये नहीं पता कि स्ट्रेस को हमने किसी और तरीके से मैनेज कैसे करना है, तो फिर आप ड्रग्स की तरफ रुझान करते हैं। ख़वातीन में ये एक बड़ी वजह जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी वो, और अपने मूड को मैनेज करने के लिए भी। मूड अगर आप किसी और तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, अपना मूड बेहतर नहीं बना सकते, बेहतरीन तरीका है कि आप ड्रग्स ले लें। तो आजकल रुझान जो है वो ज़्यादा इस वजह से भी ख़वातीन में ये पाया जा रहा है कि ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन होता जा रहा है। किस तरह की एडिक्शन ख़वातीन में ज़्यादा पाई जा रही है आजकल? अच्छा, ख़वातीन में एडिक्शन ज़्यादातर जो है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि एडिक्शन में भी आगे टाइप्स होती हैं, केमिकल एंड नॉन केमिकल, दोनों तरह की एडिक्शन होती है। अब केमिकल एडिक्शन में तो किसी भी तरह का केमिकल आ जाएगा, लेकिन नॉन केमिकल में डिफरेंट होती हैं, जिसमें लव एडिक्शन होती है, शॉपिंग एडिक्शन होती है। फीमेल्स में ज़्यादातर नॉन केमिकल एडिक्शन है, लेकिन केमिकल भी पाई जाती है। ज़्यादातर नॉन केमिकल है, जिसमें नंबर 1 पे जो है लव एडिक्शन है। लव एडिक्शन ऑटोमेटिकली इसमें फीमेल्स का ज़्यादा रुझान इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी फीमेल्स की बायोलॉजी ही ऐसी होती है। फीमेल्स में एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि लव हार्मोन है, वो मेल्स में इतना ज़्यादा नहीं होता, फीमेल्स में वो ज़्यादा होता है, और ऑटोमेटिकली उसकी वजह से इस एडिक्शन के रुझान भी, लव एडिक्शन का रुझान भी फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मूड मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक होती जाती हैं। कौन सी उम्र की ख़वातीन आप समझती हैं कि ज़्यादा अब इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या एज ग्रुप है आपके पास जो ज़्यादातर इसमें मंशियात में इन्वॉल्व रहते हैं? करंट सोसाइटी में तो मैं अगर आपको बताऊँ तो प्रिसाइसली टीनेजर्स, वो इस वजह से कि आजकल एक्सपोजर थोड़ा बढ़ी है फीमेल्स का, पर्टिकुलरली मेल्स का, लड़कों का तो हमेशा से है, लेकिन लड़कियों का भी अब एक्सपोजर बढ़ गया है। अगर ड्रग्स नहीं तो एक ट्राई करने की हद तक टीनेजर्स में मोस्टली लड़कियां ट्राई कर चुकी हुई होती हैं, कॉलेजेस में पर्टिकुलरली स्मोकिंग की हद तक तो होता ही है। उसके बाद जो ज़्यादा जो रुझान ड्रग्स की तरफ है, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ज़्यादा आ जाती हैं, वो जो है ज़्यादा होता है 35 एज ऑनवर्ड, जिसमें हाँ जी 35 एज ऑनवर्ड जो हैं उनमें ज़्यादा रुझान पाया जाता है ड्रग्स में। अच्छा आमना साहब, आपने कहा कि स्मोकिंग चूँकि यूनिवर्सिटी कॉलेज में लड़कियां कर चलती हैं, तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो ज़्यादा यूज़ करती हैं ख़वातीन? चूँकि हम देखते हैं कि जहाँ पर मर्द हज़रात की बात है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात यूज़ करते हैं, तो ख़वातीन कौन सी ड्रग्स ज़्यादा यूज़ कर रही हैं? ख़वातीन में ज़्यादातर जैन साहब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इस्तेमाल करने का टेंडेंसी ज़्यादा होती है, रुझान फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए हेरोइन या चर्स या कोई भी और कोकेन, कोई भी और ड्रग जो है फीमेल के लिए उसकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी मुश्किल है, अभी भी हमारी सोसाइटी में अभी भी मुश्किल है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेना एक तो इतना मुश्किल नहीं है, दूसरा आप फार्मेसी से जाके ले सकते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी आसान है, आप फार्मेसी से जाके लेक्सोटनल ले लेते हैं, आप स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, जेनेक्स ले लेते हैं, कोई भी बड़ी आसानी से इनका अब्यूज़ हो सकता है। फीमेल्स के लिए ये ढके छुपे रहते हुए इन चीज़ों का अब्यूज़ ज़्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ पे विलिंगनेस में भी जितनी फीमेल्स अगर आती भी हैं तो ज़्यादा उनमें जो होती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के साथ होती हैं, जिसमें पेन किलर नंबर 1 पे होती है। पेन किलर्स में भी ओपियाइड होता है, जो कि हेरोइन का ही एक एलिमेंट है,
بالکل ٹھیک ہے. تو کون سی ایسی انڈیکیشنز ہیں یا علامات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اب خواتین نشے سے اب ایک مریض بن چکی ہیں؟ فیمیلز میں بھی وہی انڈیکیشنز آتی ہیں جو میلز میں آتی ہیں, لیکن ان کو زیادہ پرومیننٹ لیا نہیں جاتا. یہ پرومیننٹ تب ہوتی ہیں جب وہ تھوڑا سا ڈائیورٹس ہو جاتی ہیں. جیسا کہ اگر کوئی فیمیل کسی طرح کے ڈرگ میں انوالو ہے اور موڈ کے ایشو سے گزر رہی ہے, موڈ کا ایکچولی زیادہ تر ایشوز آتے ہیں موڈ کے ایشو سے گزر رہی ہے, اس کا موڈ ڈاؤن رہ رہا ہے, تو ہماری سوسائٹی میں نا یہ چیز اتنی پرومیننٹ نہیں ہوتی, اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا. کیونکہ اگر لڑکی خاموش ہے, کم بات کر رہی ہے, بات گھلنا ملنا کم ہے, تو دیٹ از کوائٹ نارمل. مشرقی لڑکی ہے نا, تو نہ بات کرے تو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن یہی اگر لڑکی اسی ڈرگس کو لیتے ہوئے, کیونکہ اس میں موڈ ویریشنز ہوتی ہیں, یہی لڑکی اگر ڈرگس لیتے ہوئے اس کا موڈ بالکل ہائی پہ چلا گیا ہے, وہ بڑی آؤٹ ورڈ ہوئی ہوئی ہے, بڑی ایکسپریسو ہوئی ہوئی ہے, شاپنگ میں ذرا آگے جا رہی ہے, تب یہ چیز بڑی جلدی انڈیکیٹ ہوتی ہے. وہاں پہ پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ لڑکی بھی کسی طرح کے مسئلے سے گزر رہی ہے, اور دین پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو ڈرگس میں بھی انوالو تھی, کسی طرح کے ڈرگس میں انوالو تھی. موڈ ایشوز سب سے پہلے پرومیننٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان خواتین کا علاج بھی اسی طرح ممکن ہے جس طرح مرد حضرات کا منشیات کو چھڑانے کے لیے علاج کیا جاتا ہے, یا ان کے لیے کوئی علاج ڈفرینٹ ہے؟ نہیں, بالکل اسی طرح سے. دیکھیں بیماری تو وہی ہے نا, نشے کی بیماری ہے. بیماری دیکھیے اگر کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, علاج تو وہی ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا ان کے لیے کچھ ہو. سملرلی اس میں بھی یہ بھی بیماری ہے. بیماری چاہے وہ مرد کو ہے چاہے کسی عورت کو ہے, علاج انہی بنیادوں پہ ہوتا ہے اور اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. جو مردوں کو ہے وہی فیمیلز کے لیے بھی ٹریٹمنٹ. اچھا, بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات یا خواتین چونکہ جو نشہ آور چیزیں لیتی ہیں وہ علاج کی طرف کم مائل ہوتی ہیں, تو خواتین کو علاج کی طرف لانے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, یا ان کے گھر والوں کو, عزیز و اقارب کو کیسے خواتین کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ وہ علاج کی طرف آئیں؟ خواتین ایک تو ذہن صاحب آتی ہی کم ہے علاج کی طرف, دوسرا یہ کہ ان کو لایا بھی ذرا کم جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں پرٹیکولرلی فیمیلز کو, ویسے تو میلز کو بھی, کیونکہ اگر آپ نفسیاتی کسی مسئلے میں ہیں اور اگر آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے تو یہ تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. اچھا نفسیاتی ڈاکٹر, تو فیمیلز تو خاص طور پہ اسٹگما ہے نا, یہ اسٹگما سمجھا جاتا ہے کہ اچھا اب یہ لڑکی جو ہے نفسیاتی مسئلے کے ساتھ گزری, اب یہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائے گی, نفسیاتی علاج کروائے گی. سب سے پہلے اسٹگما کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. جو اسٹگما ہے شیم ہے, ماں باپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ اچھا اب ہم اپنی بیٹی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اچھا اس کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ نشے کے مسئلے کے ساتھ ہے تو ہم کیا بتائیں گے کسی کو کہ یہ کرتی ہے, جس کی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ گھر میں رکھ کے ہم اس کو صحیح کریں. کیونکہ لڑکیوں کو گھر میں باؤنڈ کرنا آسان ہے, لڑکوں کو باؤنڈ کرنا مشکل ہے. کیا اس سے علاج ممکن ہے گھر میں باؤنڈ کرنا؟ علاج تو ممکن نہیں ہے, اس سے علاج ممکن نہیں ہے. علاج ان کا بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے لڑکوں کا ہوتا ہے, کیونکہ اگر گھر میں رکھیں گے تو وہ چیزیں بگڑیں گی. ایسا نہیں ہے کہ اس سے بدل جائے گا یا کچھ بہتر ہو جائے گا. اگر ایسا پاسبل ہوتا تو ہم اس چیز کی ڈیفینیٹلی ہم اس چیز کی گواہی خود ہی دے رہے ہوتے کہ ہاں جی لڑکیوں کو بے شک گھر میں رکھ لیں. لڑکیوں کا بھی گھر میں رکھ کے علاج نہیں ہو سکتا. آپ خود بھی چونکہ ایک لڑکی ہیں تو ہمارے پروگرام کے تھرو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ان لڑکیوں کو جو اس ایڈکشن میں انوالو ہیں, منشیات لیتی ہیں, کوئی میسیج آپ ریکارڈ کریں؟ بالکل, میں ان کے لیے ایک جو سب سے پہلے جو چیز ہماری سوسائٹی کے لیے پلس ان لڑکیوں کے لیے کہ اویئرنیس بڑی ضروری ہے, آگاہ ہو جانا اس چیز کے بارے میں کہ یہ چیز سلوشن نہیں ہے کسی طرح کے بھی اسٹریس کا, یہ چیز سلوشن نہیں ہے کسی طرح کے بھی موڈ کو مینیج کرنے کا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی ہے, بڑا کچھ ہے ہمارے پاس انجوائے کرنے کو, بہت کچھ ہے. یہ سلیپنگ پلس لے لینا, لیگزوٹنلس لے لینا, پین کلرز لے لینا. ایک عورت تو جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, جتنی ریزیلینس عورت میں ہوتی ہے مرد میں اتنی نہیں ہے. مرد میں اپنے لحاظ سے بڑی ایبلٹیز ہیں, عورت میں اپنے لحاظ سے. مقابلہ ہم دونوں کا نہیں کر سکتے. یہ جو ہم مقابلہ کرتے ہیں نا, اچھا مرد یہ ہے تو عورت یہ ہے, یہ مقابلہ ہی غلط ہے. اس کو اپنی جگہ ایک خصوصیت حاصل ہے, اپنی جگہ ایک شرف حاصل ہے, اور عورت کو اپنی جگہ ایک حاصل ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا لیں, گولیوں کا سہارا لیں, پراپر ایک اس چیز میں آپ آئیں کہ کس طرح سے ہم اپنا موڈ کیسے مینیج کر سکتے ہیں. آج کل تو بہت آسان ہے, آپ انٹرنیٹ کے تھرو ہر چیز اویلیبل ہے, کیا نہیں اویلیبل, ہم کس طرح سے اپنا موڈ مینیج کریں اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. گوگل کے تھرو آپ گوگل کر سکتے ہیں, اسٹریس کیسے مینیج کریں اس کے بارے میں ہم پڑھ سکتے ہیں. اب تو ہمارا میڈیا اس میں کافی رول پلے کر رہا ہے, ہمیں کافی زیادہ اویئرنیس اس کی میڈیا کے تھرو بھی آ رہی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, جس میڈیا کے تھرو بھی ہے. ملوث سے مبتلا تھے لیکن الحمدللہ انہوں نے اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا اور اب وہ اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہے ہیں. ان کا بزنس ہے لاہور میں اور عرفان خان ان کا نام ہے. میں چاہوں گا کہ ان سے آپ کی بات کرواؤں اور ان سے کچھ بڑے بنیادی سوال ہیں
وہ ان سے پوچھیں اور ان سے میسج لیں جو آنے والی نسل ہے ہماری، تاکہ وہ اس نشے جیسی بیماری سے دور رہیں۔ عرفان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ 22 سال پہلے آپ اس بیماری میں مبتلا تھے، تو کیسے شروع کیا یہ؟ زین صاحب، میں بھی ایک ٹین ایجر کی طرح کالج میں پڑھتا تھا، بلکہ ابھی اسکول سے کالج کی طرف جو ایک ٹرانزیکشن کا پیریڈ ہے، ٹرانزٹری پیریڈ، اس میں سے گزر رہا تھا، تو کسی نے میرے سامنے ڈرگ کو یوز کیا تو میں نے بھی اس کے ساتھ یہ یوز کر لی۔ بس وہ دن اور اس کے بعد پھر مجھے اس کی اتنی کریونگ شروع ہو گئی، اور اتنی مجھے وہ ایکسپیرینس اتنا زبردست لگا، اس نے میری اندر کی دنیا کو جیسے منور کر دیا ہو، اور میری تمام ظاہری اور چھپی ہوئی تکلیفوں کو، نفسیاتی تکلیفوں کو، جسمانی تکلیفوں کو بالکل ایسے دور کر دیا جیسے روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ تو لامحالہ پھر جس تجربے سے آپ کو اچھا لگے، ایک خوشگوار تجربہ ہو، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس اپنے تجربے کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہے۔ تو میں نے بھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا، اور ریپیٹ کرتے کرتے پھر چند ہی ہفتوں اور چند ہی مہینوں میں اس کی ڈپینڈنس کا شکار ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ یعنی ڈپینڈنس سے مراد یہ ہے کہ پھر میرے شب و روز اس کے بغیر گزرتے ہی نہیں تھے، اور میں آہستہ آہستہ اپنی تمام جو زندگی کی مصروفیات اور زندگی کی ذمہ داریوں اور ایک طالب علم کی جو ذمہ داریوں کے اوپر اس کو ترجیح دینے لگا۔ کتنا عرصہ عرفان صاحب آپ نے یہ منشیات میں انوالو رہے؟ کتنا عرصے، کتنا پیریڈ کا ٹائم تھا؟ یہ تقریباً 9-10 سال کا عرصہ اچھا، میں اس بیماری میں گزار چکا ہوں، اور الحمدللہ پچھلے 22 سال سے میں صحت یابی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور تھوڑا سا ہمیں اگر عرفان صاحب آپ بتا سکیں کہ ظاہر ہے کہ تب آپ ٹین ایجر سے، آپ نے کہا کالج اور یونیورسٹی کی لائف تھی، اور اس کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئے تو آپ روبے صحت ہوئے، صحت یاب ہو رہے ہیں۔ کیا فرق محسوس کیا آپ نے پہلے کی لائف اور اب کی لائف؟ یہ فرق تو زمین آسمان کا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے اس زندگی کا جو کسی نشے کے مریض کو گزارنی پڑتی ہے۔ وہ کئی دفعہ دن میں جیتا ہے، کئی دفعہ مرتا ہے، تو اس کو بار بار مرنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس پروسیس میں یہ ساری جو بے بسی اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرتے جانا، خود کو بھی نہ روک پانا، اور سوسائٹی کے سامنے اور فیملی کے سامنے اور اپنے آپ کے سامنے ایک انتہائی موریل کا گر جانا، وہ کیفیت ہو جاتی ہے جس میں آپ سمجھیں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں زمین نگل لے گی یا آسمان کھا جائے گا، جائیں تو جائیں کہاں۔ تو آپ خود اس طرف آئے کہ آپ کا علاج ہونا چاہیے، یا گھر والوں نے مجبور کیا؟ چونکہ ظاہر ہے کہ جب انسان نشہ کرتا ہے کوئی شخص تو اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ علاج کی طرف جائے۔ نہیں، میرا پرسنلی مجھے بڑی جلدی اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آئی ایم ان ٹربل۔ بالکل صحیح۔ تو میں خود سے ایفرٹس میں نے شروع کر دی تھیں اس سے نکلنے کے لیے، وداؤٹ اینی نو ہاؤ، انکانشیسلی۔ جیسے کسی کو پتہ چلے کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں وہ غلط میں نے روٹ اختیار کر لیا ہے، تو وہ پھر صحیح روٹ کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے اسے ملے یا نہ ملے۔ بالکل صحیح۔ عرفان صاحب، مختصر یہ بتائیے گا کہ کوئی، چونکہ آپ نے خود بتایا کہ جب آپ نے نشہ شروع کیا تو آپ ٹین ایجر سے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے، کالج یا اسکول گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کی ہے، ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، یونیورسٹی کالج میں ایک سب سے بڑا عنصر ہوتا ہے ایڈونچر کا۔ جو اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز وہ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، وہ نئی نئی چیزوں کے ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس آسمان کو چھو لیں، ان کے پاؤں زمین پر ہوں اور ان کا جو وہ آسمان کو چھو لیں۔
تو میرے خیال میں ان کو ہمارے نصاب میں جو ہماری ٹیکسٹ بکس میں کچھ ایسا کچھ سبجیکٹ یا کوئی ایسا مٹیریل ضرور گورنمنٹ کو بھی لانا چاہیے ایسی کلاسز میں، جب جیسے میٹرک ہے، میٹرک کی کلاسز کا ٹائم بڑا آئیڈیل ٹائم ہے کہ اس میں اگر نصاب میں ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں جو نشے کے مرض کی حقیقت بتاتی ہوں، اسموکنگ کے نقصانات بتاتی ہوں، تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عرفان خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عرفان خان جو پیشنٹ تھے 22 سال پہلے، اب انہوں نے ریکور کیا ہے اور وہ اپنی زندگی بڑی خوش اسلوبی سے گزار رہے ہیں. اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کی وہ زندگی کیسی تھی جب وہ منشیات کا استعمال کر رہے تھے اور آج ان کی زندگی کیسی ہے. تو بڑی خوبصورت بات کی عزیز وائی نے، جو ایک پیشنٹ تھے، کہ انہوں نے 30 سال منشیات کا استعمال کیا اور آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انہوں نے وہ 30 سال ضائع کر دیے. تو جو ہماری آنے والی نسل ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے بالخصوص، وہ اپنا وقت اس میں ضائع نہ کریں. پروگرام میں آگے چل کر اس پر ہی بات کریں، نشہ کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی ہمارا عزیز و اقارب میں کوئی شخص نشہ کر رہا ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور اگر وہ مریض خود اس علاج کے لیے رضامند نہیں تو ان کے جو عزیز و اقارب ہیں یا دوست احباب ہیں ان کو وہ کیسے رضامند کریں گے مریض کو. ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہم اس وقت ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کہ کیسے علاج ممکن ہے. اور لوگ، بنیادی سوال سب سے یہ ہے کہ لوگ نشہ کیوں شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیوں لوگ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ سب سے بنیادی سوال یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ کیوں ہمارے نوجوان طبقہ یا لوگ کیسے نشے کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آج کل زندگی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ انسان اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا. اور پہلے جو انسان زندگی 1 سال میں گزارتا تھا، اب وہ تقریباً 15 دن میں اتنی زندگی گزارتا ہے، اتنی خبریں سنتا ہے، کرائسس کو فیس کرتا ہے، معاشی حالات میں فرق آ گیا ہے، لوگوں کی ضرورتوں میں فرق آ گیا ہے، تو ریلیشن شپ بھی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. ہر کوئی اچھی سے اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اس تگ و دو میں پھر بہت سی ٹینشنیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں، بہت سا ذہنی دباؤ ہوتا ہے. تو اس دباؤ کو کیسے کوپ کرتے ہیں، یہ سیکھنے کا کام ہے. لوگ یہ کام سیکھنے کی بجائے آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں، شارٹ رستہ ڈھونڈتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ڈرگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کے ہاتھ میں ایک مزے کا کھیل آ جاتا ہے، ایک سوئچ آ جاتا ہے کہ جب چاہا آن کر دیا، جب چاہا آف کر دیا. تو یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، جو بہت ہی مصروف زندگی گزارتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اور پھر اس زندگی کے ساتھ جب وہ کوپ نہیں کر پاتے تو پھر وہ ایک ڈرگ کا آغاز کرتے ہیں جو زیادہ تر سگریٹ ہے. سگریٹ میں نکوٹین ہوتی ہے جو ان کے اندر پھر ایسی کیمیکل تبدیلیاں منٹوں کے اندر لے کے آتی ہے جو کہ وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے. ایک دم 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. تو لوگ اس طرح سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے خیالات کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، زندگی کا تھوڑا لطف لینے کے لیے پھر وہ چرس کی راہ پہ لگتے ہیں یا پھر الکوہل کی راہ پہ جاتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں، کس قسم کا ماحول ہے. تو پاکستان میں بہت عام نشے یہ چرس اور شراب ہے. سر زیادہ تر ڈاکٹر صاحب کون سی ایڈکشن لوگ کر رہے ہیں آج کل؟ پاکستان میں اس وقت ایڈکٹ تو سب سے زیادہ ہیروئن کے ہیں. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے دوسرے نشے کر رہے تھے. براہ راست ہیروئن کا نشہ کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے. لہٰذا لوگ نشہ کرتے کرتے جب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو نشوں کی مختلف قسموں کو پھر وہ آزماتے ہیں. نشے بنیادی طور پر 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ٹرینکلائزر کے طور پر کام کرتے ہیں جیسے شراب اور ویلیم وغیرہ، زینکس، لیکساٹنل، انہیں ہم ڈاؤنرز کہتے ہیں. ایک وہ جو اپرز ہوتے ہیں. یہ اپرز میں آپ سمجھیں کہ چائے ایک سب سے ایکسیپٹیبل سا نشہ ہے جو سب لوگ بغیر کسی گلٹ کے، بغیر کسی کو بہت کے، چائے کافی سے آگے پھر ایمفیٹامائن، میتھ اور کوکین، یہ وہ لائن ہے جنہیں ہم اپرز کہتے ہیں، جو ہمارے ذہن کو ایک دم 14 طبق روشن کرنا، ستارے چمکنے لگنا دماغ میں اس طریقے سے. تو بعض اوقات ٹرینکلائزرز کو، شراب کو پھر
کوکین کے ساتھ اور میتھ کے ساتھ آئس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ تو خود ڈاکٹر ہیں اور آپ اس کا علاج بھی کرتے ہیں, تو زیادہ تر آپ کے پاس کیسز جو آتے ہیں وہ کس عمر کے لوگ آتے ہیں؟ آج کل زیادہ تر لوگ کتنی عمر کے لوگ ہیں جو نشے میں مبتلا ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس 2 کیٹیگریز میں لوگ آتے ہیں. ایک ینگر ایج گروپ جو ابھی کچھ بنا نہیں اور تباہ ہو گیا نشے سے. یہ وہ لوگ ہیں جو 20 22 25 سال کی عمر میں ہمارے پاس آتے ہیں اور انہوں نے نشے کا آغاز کوئی 13 14 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے. یہ لوگ تعلیم کے مراحل بھی طے نہیں کر پاتے, پھر ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی, پھر ان کی بدنامی ہو جاتی ہے معاشرے میں. لوگ فیملیز میں ایسے لوگوں کو پھر رائٹ آف کر دیتے ہیں, پھر ان سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بھی بگڑ جاتا ہے. دوسرا گروپ ہے وہ جو پہلے زندگی میں کچھ بن جاتا ہے, ترقی کر جاتا ہے, عروج کی منزلوں پہ چلے جاتے ہیں. ان میں کاروباری طبقہ بھی ہے, سیاستدان بھی ہیں, ان میں پھر ہر زندگی کے شعبے سے جو لوگ جو عروج کو چھوتے ہیں, جیسے بیوروکریٹس ہیں جو کچھ عروج حاصل کر کے تو پھر ریلیکسیشن کے لیے عموماً شراب کا نشہ شروع کرتے ہیں. پھر اس سے ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے شراب کی, پھر نہ مزہ آتا ہے, نہ زندگی چلتی ہے, نہ ریلیشن شپ ہوتے ہیں, نہ کاروبار چلتا ہے, اور بدنامی الگ ہوتی ہے. تو یہ 45 سے آگے 45 50 55 یہ اس طرح آن ورڈ. ڈاکٹر صاحب کن علامات سے پتہ لگتا ہے کہ ایک نشہ کرنے والا شخص اب مریض بن چکا ہے؟ وہ کون سی علامات ہیں؟ پہلی علامت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی مریض بن چکا ہے وہ یہ کہ ہر طرف سے انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں. اگر وہ پڑھ رہا ہے تو پڑھ نہیں رہا, اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو کام نہیں کر رہا, اس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, اس کی پرائرٹیز کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک ہی چیز ہے جو اس نے کرنی ہے, وہ نشہ ہے. وہ چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے اس نے نشہ جاری رکھنا ہے. اس نے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بہلا پھسلا کے, کبھی دھمکی دے کے, کبھی لارا لپا لگا کے, کوئی وعدہ وعید کر کے اس نے اپنے نشے کو جاری رکھنا ہے اور لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے, یوز کرنا ہے. اس نے بالکل ایسی کوششیں کرنی ہے کہ نائس لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھے کرنا ہے, پھر ان کے جذبات سے کھیلنا ہے, پھر ان کو بہلانا پھسلانا ہے اور پھر ان سے اپنا مقصد پورا کرنا ہے. انہیں لوگوں کو بار بار مایوس کرنا ہوتا ہے, بار بار لوگوں میں پھر انہوں نے امید بھی جگانی ہوتی ہے کہ نہیں بس میں اب بالکل چھوڑ رہا ہوں نشہ, بس ذرا یہ میری مدد کر دیجئے, مجھے یہ ذرا کلین سلیٹ دے دیجئے, میرے لیے اب یہ کر دیجئے, میرے لیے اب وہ کر دیجئے. لوگ وعدے پورے کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے چونکہ ظاہر ہے کہ ایک نشہ آور جو شخص ہے وہ خود اس بات کا اظہار نہیں کرے گا کہ میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں. اگر مریض خود راضی نہ ہو تو اس کے دوست احباب یا عزیز و اقارب کوئی مدد کر سکتے ہیں. پھر آپ کیسے ایک مریض کو علاج کے لیے قائل کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو طے شدہ ہے کہ زیادہ تر نشے کے مریض علاج کی طرف نہیں جانا چاہتے. بالکل صحیح. جب بھی علاج کا کوئی مشورہ ملتا ہے تو وہ اسے ٹھکراتے ہیں یا اسے پھر کل پہ ڈالتے ہیں یا پھر آنے والے کسی خوبصورت دن کی نوید سناتے ہیں. لیکن دوسرے تمام مریض جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ جلد سے جلد علاج چاہتے ہیں, وہ ڈاکٹر کی جلدی اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں. ہمارا مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لیٹ چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مریض کی جیب میں اس کی بیماری بھی ہے اور اس کا علاج بھی ہے. بالکل صحیح. اس نے اپنا علاج اپنی نشہ آور چیز سے خود ہی کر لینا ہے. اس نے کوشش کرنی ہے کہ جب تکلیف حد سے بڑی فوراً نشہ کر لیا. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کوئی ایسا علاج ممکن ہے بین الاقوامی سطح کا جو یہاں پر نشہ آور شخص کا کوئی علاج کر سکے پاکستان میں؟ کہ پاکستان میں سب سے پہلے 1978 میں جب یہ افغانستان کے حالات خراب ہوئے تھے اور یہاں ہیروئن کی آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی ہیروئن کا نشہ, تو پہلا کلینک جو پاکستان میں بنایا تھا وہ میں نے بنایا تھا صداقت کلینک کے نام سے. اور اس کے بعد آج پاکستان میں 200 علاج گاہیں, جن میں سے 150 علاج گاہوں میں ایسے لوگ علاج کر رہے ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, کسی نہ کسی دور میں کام کرتے رہے ہیں. تو تقریباً یہ کوئی 37 سال ہو گئے مجھے, 37-38 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. اور دنیا میں جو جدتیں آئیں, جیسے دل کی بیماری تمام اسی عرصے میں بائی پاس ہونا شروع ہوا, سٹینٹ ڈلنے شروع ہوئے, اوپن ہارٹ سرجری, یہ سب کچھ ہوا. تو اسی طرح نشے کی بیماری کا علاج بھی دنیا میں ڈیولپ ہوتا رہا. میں ہر سال امریکہ جاتا رہا اور اپنی ٹریننگ کو میں نے جاری رکھا. تو اب ہمارے ہاں بھی بالکل بین الاقوامی سطح کا علاج ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ علاج کوئی خالی انڈور نہیں ہوتا. اگر فیملی کاؤنسلنگ میں آنے کے لیے تیار ہو
تو مریض کو علاج میں لائے بغیر بھی گھر والے خود اس کا علاج کر سکتے ہیں. اچھا. یا کئی ورژن ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ مریض کو داخل کرتے ہیں, اہل خانہ کو کاؤنسلنگ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ مریض کو داخل نہیں کرتے, وہ بھی آتا ہے اور چلا جاتا ہے, گھر والے بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مریض کا علاج ہو اور اس کو دوبارہ علاج کی ضرورت پڑ گئی ہو؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاج کے بعد دوبارہ ایک شخص نشاور چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے تو اس کو دوبارہ علاج کرنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ ایک غلط فہمی پہ مبنی سوال ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے جس کا علاج ایک دفعہ شروع ہوتا ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتا. اچھا. جیسے ڈائبٹیز کا علاج شروع ہوتا ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتا. دل کی بیماری کا علاج ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو نشے کی بیماری میں بھی علاج شروع ضرور ہوتا ہے لیکن وہ جاری رہتا ہے, لیکن اس کی شدت کم ہو جاتی ہے, فریکوینسی کم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے اب آپ کو مہینے بعد یا 2 مہینے بعد اپنے معالج کے پاس جانا پڑے, لیکن یہ علاج کسی نہ کسی صورت جاری رہتا ہے. لہذا ایک علاج کے ختم ہونا اور دوسرے علاج کی ضرورت پڑنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ علاج چلتا رہتا ہے جس میں مریض کی زندگی بہتر ہوتی رہتی ہے. اور لوگوں کا خیال ہے کہ علاج کا مطلب ہے کہ مریض نشہ نہ کرے تو علاج کامیاب ہے, مریض نشہ پھر کر لے تو علاج ناکام ہے. تو ایسی بات نہیں. مریض کی پوری زندگی کا علاج ہوتا ہے جس میں اس کو رسپانسبلٹی سکھانا, اس کے موڈ اور مزاج کی مینجمنٹ سکھانا, اور زندگی میں آہستہ آہستہ نشہ ریڈنڈنٹ ہوتے ہوتے زندگی سے باہر چلے جائے اور بہت ساری دلچسپیاں مشغلے اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ نشے کا جب کوئی مریض بنتا ہے تو وہ پتھر کا ہو جاتا ہے. اچھا. اور پھر فیملی کا اور معالج کا اور سب اس کے دوست احباب کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پتھر میں سے آپ نے ایک مجسمہ تراشنا ہے, اور آپ سمجھے کہ پتھر کو ہٹاتے جائیں گے تو اندر ایک خوبصورت مجسمہ ہے جسے آخر آپ فنیشنگ ٹچ دیتے ایک آئیڈیل شکل دے دیتے ہیں, اور اس میں بہت وقت لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی ایسی ایک چیز بتا دیں جس سے لوگ اپنے گھر والے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اب نشے سے دور رہ سکیں, اپنے عزیز و اقارب کو دور رکھ سکیں, یا کوئی ایسا ایک آسان علاج جو مطلب آپ نے کہا کہ جیسے بیزتی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی جائے تو وہ نشہ ور چیزیں چھوڑ دے گا, کوئی ایک ایسا علاج بتا سکیں آپ جو ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں؟ بالکل سادہ سی حکمت عملی ہے. اگر اہل خانہ اور دوست احباب اس کو سمجھ لیں تو شاید کبھی علاج کی ضرورت ہی نہ آئے اور لوگ آسانی سے خود ہی نشہ چھوڑ دیں. اس میں یہ ہے کہ مریض کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کے نشہ کرنے سے, ان مشکلات کو حل کرنا چھوڑ دیں. اچھا. اس کو روزانہ کلین سلیٹ دینا چھوڑ دیں اور اسے میرٹ پہ ڈیل کریں. وہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائے, اور اگر نشے کا مزہ وہ لیتا ہے تو نشے کی تکلیفیں بھی وہ اٹھائے, اور ایک دن اس کو احساس ہو کہ یہ گھاٹے کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس سب کچھ کے کرتے ہوئے آپ مریض کے ساتھ بےزتی نہیں کر سکتے. عزت احترام اور محبت کا رشتہ جاری رکھیں, باقی لین دین جو ہے اس کے پکے رہیں. مریض اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریاں خود پوری کرے اور آپ اپنی ذمہ داریاں اپنی زندگی میں خود پوری کریں. آپ اسے یاد دلاتے رہیں کہ نشہ اس کے لیے تباہ کن ہے, اور آپ اسے اشارے کنائے سے اور کھلی بات کر کے بھی بتاتے رہیں, کاز اینڈ افیکٹ کو اسٹیبلش کرتے رہیں کہ دیکھو یہ نشہ کرنے سے یہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب تم خود سوچ لو کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نوجوان طبقے کی تعداد اس میں بہت زیادہ ہے, اسپیشلی مردوں کی, اس میں خواتین بھی برابر کی شریک ہیں. ریسرچ کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتی ہیں. تو آپ کے پاس کوئی کیسز ایسے آئے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کیوں انوالو ہیں اس میں؟ دیکھیں خواتین یا مرد بنیادی طور پر نشہ کرنے کی وجوہات 2 ہی ہیں. ایک یہ کہ کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے, کوئی ٹینشن پیدا ہو رہی ہے, کوئی ذہنی کیفیت ہے جو برداشت نہیں ہو رہی, یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی نے دعوت دے دی, کسی نے انٹروڈکشن کرا دیا, کسی نے ڈیمونسٹریشن دے دی کہ یہ کر کے دیکھو تو کیا ہوتا ہے. ان 2 چیزوں کے ملاپ سے نشہ کرنے کا کام شروع ہوتا ہے, اور مردوں کی طرح خواتین بھی نشہ کرتی ہیں. وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ چلنا چاہتی ہیں, لیکن خواتین میں جو نشہ سب سے زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ٹرینکلائزرز ہیں, زینکس, ویلیم, لیکسوٹنل, اور اسے وہ نشہ بھی نہیں سمجھتی. وہ خوبصورت سی اسٹرپ ہوتی ہے جس میں ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو پرس میں رکھی ہوتی ہیں, ذرا ٹینشن ہوئی نکال کے گولی کھا لی. اس کا خمیازہ پھر انہیں بہت بری طرح بھگتنا پڑتا ہے. لیکن خواتین میں 2 باتیں ہیں جو انہیں بہتری کی طرف لے جاتی ہیں.
ایک یہ کہ وہ مردوں کی طرح اتنے آزاد نہیں ہوتی کہ وہ جہاں چاہیں گھومیں پھریں، وہ اپنے گھر میں ہوتی ہیں. دوسرا ان میں ول پاور زیادہ ہوتی ہے، قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے. خواتین زیادہ تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، قدرت نے ان کو بنایا ایسے ہے. جبکہ مرد تکلیفوں کی ریمیڈی تلاش کرنے میں زیادہ ماہر ہے کہ تکلیف ہوئی تو اس کا کوئی حل تلاش کر ٹھیک ہے لیا. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صداقت علی سے بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی. ناظرین، ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف سے تھوڑی سی ڈرگز ایڈکشن پر بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات کی روک تھام کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور سب سے اہم سوال کہ لاہور میں کن راستوں سے یہ ڈرگز لائی جا رہی ہے اور نوجوانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب، 2013 کے مطابق 2015 میں 78% اضافہ ہوا منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال میں. لاہور میں ہم نے دیکھا. پولیس کیا کر رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے؟ شہر میں کیسے منشیات کا داخلہ کیسے ہوتا ہے، پھر ان مجرموں کو کیسے پکڑا جا رہا ہے، کیا کر رہی ہے پولیس اس میں؟ دیکھیے جی، اگر آپ پولیس کے سٹیٹس کوٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ایف آئی آرز میں اضافہ ہوا، تو یہ تو پولیس کی ایکٹیویٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، پولیس کی پرفارمنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر زیادہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں، زیادہ کریمنلز پکڑے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شہر میں منشیات جو ہے اس کا استعمال بڑھ گیا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس جو ہے اس معاملے میں زیادہ ویجیلنٹ ہے. 2-3 چیزیں پولیس کرتی ہے اس میں. فرسٹ آف آل، جو سپلائی ہے جہاں سے ہو رہی ہے اس سورس تک پہنچنے کے لیے آبویسلی پولیس کو دوسرے ڈپارٹمنٹس، دوسرے ڈسٹرکٹس کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں سے منشیات ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی پولیس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. دین تیسرا پوائنٹ آف ڈیسٹینیشن ہے جو اس پوائنٹ آف ڈسکشن میں لاہور ہے. لاہور میں ہم اپنے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو گارڈ کرتے ہیں. ہمارا اپنا ایک انفارمیشن کا سسٹم ہے. اس کے علاوہ ہم یہاں اے این ایف کی ہیلپ لیتے ہیں. ان تینوں سورسز کو یوز کر کے ہم منشیات کے خلاف کنٹینیوسلی کریک ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کافی بڑی مقدار میں جو کیشے ہیں پولیس ان کو سیز کرتی ہے اور کریمنلز کو پکڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس پر ایک پوری ریسرچ کی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ زیادہ انوالو ہے اس میں، اور حیران کن انکشاف یہ ہے کہ خواتین زیادہ اب انوالومنٹ ہو رہی ہیں ان کی ڈرگس میں. اس پر مطلب آپ کے پاس کیا فگرز ہیں؟ خواتین زیادہ ہیں یا مرد ہی زیادہ ہیں؟ دیکھیے، فگرز آبویسلی جو ہیں وہ یہی ہیں جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اکیلی پولیس جو ہے اپنا رول پلے نہیں کر سکتی. پولیس ایک کرمنل ایکشن کی حد تک اپنا رول پلے کر سکتی ہے. اس میں پیرنٹل ایجوکیشن، سوسائٹل ویلیوز، ٹیچرز کا رول، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا رول، اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن کے ادارے جو نہ ہونے کے برابر ہیں، ان سب کا رول ہے. اور اس سوسائٹی سے اگر منشیات کو ختم کرنا ہے، اپنے بچے اور بچیوں کو ہم نے محفوظ کرنا ہے، تو اس میں ان تمام جو سوشل چیکس ہیں، جو سوسائٹی کے چیکس ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. اور اس ایکٹیویشن کے بعد ہی ہم اس محنت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے لیے کوئی اویئرنیس کمپین بھی پولیس چلانے کا سوچ رہی ہے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی یوتھ کو، کہ اس جو لعنت ہے منشیات کی اس سے دور رہیں. دیکھیے، میں پھر اسی بات کو ریٹیریٹ کروں گا. پولیس ضرور کیمپین چلائے گی، چلاتی بھی رہی ہے. کچھ چیزیں پولیس کے کرنے والی ہیں، کچھ دوسرے سوسائٹی کے جو ادارے ہیں ان کی کرنے والی ہیں. پولیس کا کام کریمنلز کو پکڑنا ہے، لا انفورس کرنا ہے، منشیات فروشوں کو پکڑنا ہے. پولیس ایجوکیشن ضرور کرے گی ایز سوسائٹی میں ایک آرگنائزیشن ہوتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے ضرور یہ کام کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ادارے ہیں جن کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ وہ منشیات کے جو ڈسے ہوئے لوگ ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں، سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ کریں. اس میں آپ کا ادارہ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، جو دوسرے سوسائٹی کے ادارے میں نے بتایا ہے ان کے بارے میں، ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اویئرنیس ریز کرنے کے لیے. آپ نے کہا کہ جو لاہور کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں ادھر جو ہے وہ سیکیورٹی کا سسٹم لگایا گیا تاکہ یہ چیک کیا جا سکے. تو کیا آپ کے پاس اطلاعات آتی ہیں کہاں سے زیادہ تر منشیات لاہور میں آتی ہیں اور کن راستوں سے اور کس ذریعے سے لاہور میں داخل کی جاتی ہیں؟ دیکھیے، جو دو طرح کے رستے ہیں. ایک تو وہ جو رستے پروکلیمڈ ہیں، اناؤنسڈ ہیں، جہاں پہ پولیس کی پریزنس موجود ہے. وہاں پہ تو صرف وہ اسمگلرز پکڑے جاتے ہیں
جو فار دا فرسٹ ٹائم لاہور آ رہے ہوں یا لاہور کے بارے میں آگاہی نہ رکھتے ہوں. اب چونکہ ہم نے تمام رستوں کو مین کر لیا ہے تو اس میں ہمارے جو کرمنلز ہیں وہ بہت سارے دوسرے ایسے الٹرنیٹ روٹ یوز کرتے ہیں جن پہ پولیس کی کنٹینیوس پریزنس نہیں ہوتی. تھرڈلی پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھی خفیہ خانوں کا جو آپ سنتے ہیں ٹی وی پہ میڈیا پہ ان کے ذریعے بھی جو نارکوٹکس ہیں وہ شہر میں لائی جاتی ہیں. پولیس چیک کرتی ہے لیکن بعض دفعہ وہ ایسے روٹ یوز کرتے ہیں وہ ایسا میتھڈ یوز کرتے ہیں جہاں وہ پولیس کی نگاہ سے بچ جاتے ہیں. ناظرین منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کی روک تھام کے لیے جہاں حکومت وقت کی ضرورت ہے کہ وہ مؤثر قانون سازی کرے وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مؤثر حکمت عملی بنا کر منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال روکیں. اور سب سے زیادہ ذمہ داری بحیثیت معاشرہ ہم سب کی ہے کہ منشیات کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کریں. یہاں پر یہ بات کرنا بہت اہم ہے کہ اگر ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی شخص منشیات کی لعنت میں گر جاتا ہے تو یہ خالی اس کی زندگی تباہ نہیں، بحیثیت معاشرہ ہم سب پر ایک سوالیہ نشان ہے. بحیثیت معاشرہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیاروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس لعنت میں جانے سے روکیں. زین علی کو اجازت دیں، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.